आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। नाज़रीन, दुनिया भर में जहाँ कोरोना वबा का कहर तेज़ी से बढ़ रहा है, वहीं पर अमेरिका, ब्राज़ील, रूस के बाद हिंदुस्तान में ये वायरस, ये वबा तेज़ी से बढ़ रही है और तेज़ी के साथ मामला दर्ज किए जा रहे हैं। अमेरिका, ब्राज़ील और रूस के बाद हिंदुस्तान में कोविड-19 के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मुल्क में कोविड-19 के रोज़ाना औसतन 6,952 नए मरीज़ सामने आ रहे हैं। वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मुताबिक 23 मार्च की सुबह 8 बजे तक कोरोना वायरस के कुल 1,25,100 केस मामला थे, जो आज सुबह बढ़कर 1,73,763 हो गए हैं। इस तरह एक हफ्ते में 48,662 नए केसेस सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7,964 मरीज़ों में इस कोरोना वबा इन्फेक्शन की तस्दीक हुई है। हिंदुस्तान से ज़्यादा तेज़ी से सिर्फ अमेरिका, ब्राज़ील और रूस में ही इस वायरस के मामला सामने आ रहे हैं। जहां अमेरिका में नए केसेस की तादाद कम होनी शुरू हो गई है, वहीं पर ब्राज़ील और हिंदुस्तान में इजाफा हो रहा है। रूस में इस इन्फेक्शन में इजाफे की रफ्तार तकरीबन मुस्तहकम है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की आदाद और शुमार के मुताबिक अमेरिका में रोज़ाना 21,439 की औसत से गुज़िश्ता हफ्ते 1,50,072 नए मामला सामने आए हैं। एक हफ्ते के दौरान ब्राज़ील में 17,177 की औसत से 1,20,242 नए मामला और रूस में 8,739 की औसत से 61,175 नए केसेस सामने आए हैं। नाज़रीन, मोदी हुकूमत के 6 साल बेरहम साबित होंगे, कांग्रेस का इल्ज़ाम। कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया है कि मोदी हुकूमत के 6 साल की मियाद में मुल्क को सिर्फ सब्ज़ बाग दिखाए गए हैं और मुट्ठी भर अमीरों की तिजोरी भरकर गरीबों का इस्तेसाल किया गया और लोग बेबसी से देखते रहे और हुकूमत बेरहमाना तरीक़े से काम करती रही। कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल KC वेणुगोपाल और मीडिया इंचार्ज रणदीप सरजेवाला ने जुमेरात को यहाँ नामा निगारों की कॉन्फ्रेंस में मोदी हुकूमत के 6 साल के कामकाज का जायज़ा लेते हुए कहा कि मोदी हुकूमत ने कम अज़ कम एडमिनिस्ट्रेशन और ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नेंस का दावा किया था, लेकिन वो इस के ठीक बरक्स साबित हुई है, जिसमें मुल्क की आवाम पूरी तरह बेबस और हुकूमत बेरहम बनी रही। इन्होंने कहा कि इस दौरान दुनिया ने मोदी के ज़रिए लाए गाए इंसानी ट्रेजेडी और बग़ैर सोचे समझे लगाए गए लॉकडाउन की वजह से लोगों की हालत देखी है। मोदी हुकूमत ने इंसानी ट्रेजेडी को पहले ट्वीट बंदी के तौर पर पेश किया, जब इसके फैसले से बैंकों की लाइनों में घिरे रहते हुए कई लोग मौत के आगोश में पहुंच गए और फिर अधूरे तरीक़े से GST के निफाज से मुल्क की माशियत को तबाह किया गया। कांग्रेस लीडरों ने कहा कि मोदी हुकूमत का सबसे ज़ालिमाना रूप कोरोना वबा रोकने के लिए निफाज लॉकडाउन के तौर पर देखने को मिला, जब रोज़ी रोटी छिन जाने की वजह से हज़ारों लोग सड़कों पर पैदल चलते रहे और भूखे प्यासे अपने घरों की तरफ निकलने लगे। ये ट्रेजेडी लॉकडाउन के इब्तिदा से ही देखने को मिली है और अब तक ये मंजर रोज़ाना देखने को मिल रहे हैं। मुल्क में कोरोना वायरस की जंग में एकजहती देखकर दुनिया हैरान है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 से निपटने के लिए पूरे मुल्क ने अपने मुनफरिद इत्तेहाद और अज़ाइम से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। मरकज़ में भारतीय जनता पार्टी BJP की ज़ेर क़यादत कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA हुकूमत की दूसरी मुद्दत की पहली सालगिरह के मौके पर हमवतनों के नाम खुले ख़त में मिस्टर मोदी ने अज़ाइम का इजहार करते हुए कहा कि 130 करोड़ लोगों का हाल और मुस्तक़बिल कभी भी कोई वक्त आफत फ़ैसला नहीं कर सकती।
مسٹر مودی نے اپنے خط میں لکھا، اپنے ہم وطنوں کی توقعات اور حسرتوں کو پورا کرنے کی سمت میں تیز رفتار سے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن اسی درمیان کورونا وائرس کی وبا نے دنیا کے ساتھ ہمارے ملک کو بھی الجھا دیا ہے۔ جہاں ایک طرف عظیم اقتصادی وسائل اور جدید ہیلتھ سسٹم کے ساتھ طاقتیں ہیں، وہیں پر دوسری طرف ہمارا ملک ایک بہت بڑا آبادی اور محدود وسائل کے درمیان مسائل سے گھرا ہوا ہے۔ حکومت اپنی پالیسیوں اور طریقہ کار کا جائزہ لے۔ مایاوتی بہوجن سماج پارٹی کے صدر مایاوتی نے نریندر مودی حکومت کی دوسری مدت کے 1 سال مکمل ہونے پر ہفتے کو کہا کہ مرکزی حکومت کو اپنے طریقہ کار پر اور پالیسیوں پر انتہائی غور و فکر کرتے ہوئے کام و کاج کا جائزہ لینا چاہیے۔ مایاوتی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ مرکزی حکومت کا پہلا سال تنازعات سے بھرا رہا ہے، حکومت کو مفاد عامہ اور ملک کے مفاد میں اس پر غور کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے میں مرکزی حکومت کو اپنی پالیسیوں اور طریقہ کار کے بارے میں کھلے دل سے ضرور جائزہ لینا چاہیے اور جہاں پر ان کی کمیاں رہی ہیں ان پر پردہ ڈالنے کے بجائے انہیں دور کرنا چاہیے۔ بی ایس پی کا ان کو ملک اور عوامی مفاد میں یہی مشورہ ہے۔ بی ایس پی لیڈر نے کہا کہ مرکز میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کا 1 سال مکمل ہونے پر آج کئی دعوے کیے گئے ہیں، لیکن وہ زمینی حقیقت اور عوام کی سوچ و سمجھ سے دور نہ ہوں تو بہتر ہے۔ ویسے ان کی یہ مدت زیادہ تر معاملات میں کافی تنازعات سے گھری رہی ہے، جن پر ان کے ملک اور مفاد عامہ میں ضرور سنجیدگی سے انتہائی غور و فکر کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ مایاوتی نے کہا کہ ملک کے تقریباً 130 کروڑ آبادی میں سے زیادہ تر غریب، بے روزگاروں، کسانوں، مہاجر مزدوروں اور عورتوں وغیرہ کی زندگی تو یہاں پہلے سے بھی زیادہ انتہائی تکلیف دہ ہی بنی ہوئی ہے، جو انتہائی افسوسناک ہے اور جسے فوراً ہی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ملک میں کورونا وائرس سے 70% اموات مہاراشٹر، گجرات اور دہلی سے ہوئی ہیں۔ ملک میں عالمی وبا کورونا وائرس کووڈ کی وجہ سے مہاراشٹر، گجرات اور قومی دارالحکومت دہلی میں سب سے زیادہ یعنی کل 3476 لوگوں کی جان گئی ہے، جو ملک میں اب تک کووڈ-19 سے ہونے والی مجموعی ہلاکتوں کا تقریباً 70% ہے۔ مرکزی وزارت صحت کی جانب سے ہفتے کی صبح جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے 7964 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد متاثرین کی مجموعی تعداد بڑھ کر 1,73,763 تک پہنچ گئی ہے۔ ملک میں اس وبا سے کل 4,971 افراد کی موت ہوئی ہے، جبکہ 82,370 لوگ صحت مند بھی ہوئے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ملک کی مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد کافی بڑھ چکی ہے۔ ناظرین، ریاست تلنگانہ میں کورونا وائرس وبا کے کل مریضوں کی تعداد 2425 ہے، فعال مریضوں کی تعداد 973 ہے، صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 1381 ہے اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد اب تک 71 پہنچ گئی ہے۔ ریاست تلنگانہ میں اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے دن کے لاک ڈاؤن میں نرمی دی گئی ہے اور رات کے اوقات میں کرفیو برقرار ہے۔ ناظرین، پاکستان میں 24 گھنٹوں میں ریکارڈ 78 ہلاکتیں، شہریار آفریدی بھی متاثر۔ ناظرین، پاکستان کے وزیر مملکت برائے انسداد منشیات شہریار آفریدی بھی کورونا وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں۔ ہفتے کی صبح شہریار آفریدی نے ٹویٹ کیا کہ میرا کورونا وائرس ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے اور میں نے ڈاکٹروں کی ہدایت پر اپنے آپ کو گھر میں انسولیٹ کر لیا ہے۔ رب الجلال سے دعا ہے کہ وطن عزیز کو موذی وبا سے محفوظ بنائے اور وزیر اعظم عمران خان سرخرو ہوں۔ دوسری جانب سنیچر کو جاری کیے گئے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان میں ریکارڈ 78 ہلاکتیں ہوئی ہیں، جبکہ 2400 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ ادھر سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے سنیچر کو کورونا وائرس کی صورتحال پر بیان میں کہا ہے کہ صوبے میں مزید 38 مریض انتقال کر گئے ہیں، جبکہ 310 کی حالت تشویشناک ہے۔
مراد علی شاہ نے گزشتہ 24 گھنٹوں کی اعداد و شمار بتاتے ہوئے کہا کہ 1247 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ اس دوران 522 مریض صحت یاب ہو کر گھروں کو چلے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 5481 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں 1247 نئے مریض ظاہر ہوئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق شنیچر کی صبح تک ملک میں اب تک عالمی وبا سے 1395 اموات ہو چکی ہیں، جبکہ اب تک 66,457 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ ہلاکتیں صوبہ خیبر پختونخوا میں ہوئی ہیں، جہاں تعداد 445 صوبے میں مصدقہ کیسز کی تعداد 9,067 ہے۔ امریکہ میں لاک ڈاؤن کے دوران ملک گیر مظاہرے۔ امریکہ کے منی پولیس میں پولیس حراست میں ایک سیاہ فام شہری کی موت کے خلاف جاری ملک گیر مظاہرے کیے۔ چوتھے دن جمعہ کو مظاہرین راجدھانی واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے نزدیک پہنچ گئے ہیں۔ ایک آن لائن ویڈیو میں سینکڑوں کی تعداد میں مظاہرین وائٹ ہاؤس کے باہر لا فائٹ پارک میں نو جسٹس نو پیس کے نعرے لگا رہے تھے۔ فریڈ مینس بینک کی عمارت کے سامنے مظاہرے کرنے والے ایک شخص پر پانی کی بوچھار ڈالی گئی اور کچھ دیر کی سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ جھڑپ بھی ہوئی ہے۔ ناظرین، سرحدی تنازع، ٹرمپ کی چین اور انڈیا کو ثالثی کی پیشکش۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سرحدی تنازع پر انڈیا اور چین کو ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ AFP کے مطابق صدر ٹرمپ کی طرف سے ثالثی کی پیشکش دفاعی ذرائع کی ان اطلاعات کے بعد سامنے آئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سینکڑوں چینی فوجی سرحد پر متنازع زون میں داخل ہو گئے ہیں۔ یاد رہے کہ انڈیا اور چین کے درمیان مئی کے آغاز میں سرحدی کشیدگی کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب چینی فوجیوں نے بڑی تعداد نے لداخ کے 3 مقامات پر انڈیا کے زیر کنٹرول علاقے میں داخل ہو کر پوسٹیں قائم کر لی تھیں۔ 2 ہفتے قبل ایک اور سیکٹر میں انڈیا اور چینی فوجی کے درمیان دو لڑائی اور پتھراؤ سے کئی انڈین اور چینی فوجی زخمی ہو گئے تھے، تاہم اس کے بعد کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ دونوں ممالک کشیدگی کا الزام ایک دوسرے پر عائد کرتے ہوئے سرحدی تنازع کے حل کے لیے بات چیت پر بھی زور دے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے بدھ کو ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہم نے انڈیا اور چین دونوں کو آگاہ کیا ہے کہ امریکہ بڑھتے ہوئے سرحدی تنازع پر ثالثی مصالحت کرانے کے قابل، تیار اور خواہش مند ہے۔ یاد رہے صدر ٹرمپ اس سے قبل پاکستان اور انڈیا کو مسئلہ کشمیر پر کئی مرتبہ ثالثی کی پیش کر چکے ہیں۔ نئی دہلی نے اسے مسترد کر دیا تھا۔ نئی دہلی کا اصرار ہے کہ باہمی تنازعات میں کسی تیسرے فریق کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ عرب نیوز کے مطابق انڈین حکام کا کہنا ہے کہ انڈین اور چینی فوج دور دراز اور ہر پر خطر لداخ کے علاقے میں آمنے سامنے ہیں۔ دونوں ممالک سرحدی کشیدگی کے ماحول میں فوج اور مشینری جمع کر رہے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بدھ کو بریفنگ میں کہا ہے کہ چین اور انڈیا کی سرحد پر صورتحال عمومی طور پر مستحکم اور قابل کنٹرول ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ بیجنگ طے پانے والے معاہدوں کا پاسداری اور چین اور انڈیا کے مابین سرحدی علاقے میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ دری اثنا منگل کو ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس میں وزیر اعظم مودی کو سرحدی صورتحال پر بریفنگ دی گئی ہے۔ اجلاس میں قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈووال، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت اور تینوں افواج کے سربراہ شریک تھے۔ انڈین ذرائع ابلاغ کے مطابق اعلیٰ سطح کے اجلاس میں یہ طے پایا گیا کہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے انڈیا باہمی احترام اور بات چیت کے میکانزم کو اپنانے کے حق میں ہے، تاہم متعلقہ ذمہ داروں کو کسی بھی صورتحال کے لیے تیار رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ دوسری طرف کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے ورچوئل پر پریس کانفرنس میں انڈیا اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی سے متعلق سوال پر کہا کہ حکومت بتائے کہ
सरहद पर क्या हुआ है इसकी मुकम्मल और शफाफ तफसीलात से आगाह किया जाए। इन्होंने कहा कि बताया जाए लद्दाख में क्या हो रहा है और नेपाल में क्या हो रहा है। कांग्रेस रहनुमा का कहना था कि जब तक मुकम्मल मालूमात और शफाफियत नहीं होगी इस मामले पर राय देना ठीक नहीं होगा। चीन और इंडिया का मामला हुकूमत की दानिश पर छोड़ना चाहता हूँ, मगर फिर कह रहा हूँ कि शफाफियत ज़रूरी है। मालूम होना चाहिए कि दोनों के दरमियान क्या हो रहा है।